अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। अमेरिका ईरान जंग में पाकिस्तान की सिफायती कोशिशों को पूरी दुनिया ने सराहा। पाकिस्तान के अंदर से भी तकरीबन हर तबके ने पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों की तारीफ की। मगर जहां एक तरफ पाकिस्तान बैरूनी जंगें रुकवाने के लिए पीस मेकर का किरदार अदा कर रहा है, वहीं दाखिली सतह पर कुछ ऐसे इशूज़ हैं जो मुसलसल सर उठा रहे हैं और उनका हल मुश्किल से मुश्किल होता जा रहा है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी की एक नई और ख़तरनाक लहर ने जन्म ले लिया है, जिससे निपटने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से ऑपरेशन में बड़ी तादाद में दहशतगर्दों को भी हलाक किया जा रहा है। ये तो वो मामलात हैं जिनका दाखिली सतह पर सिक्योरिटी से ताल्लुक है, जबकि दाखिली महाज पर सियासी चैलेंजेस इसके अलावा हैं। पिछले 1.5-2 माह से आज़ाद जम्मू कश्मीर में अमन व अमान की सूरत-ए-हाल ख़राब है। कलअदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद की तरफ लॉन्ग मार्च की कॉल्स दी जा रही हैं। इसी दौरान कलअदम एक्शन कमेटी और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान कशीदगी में कई शहरियों और सिक्योरिटी एहलकार भी जान से गए हैं। अब अहम बात यह है कि आज़ाद कश्मीर में 10 रोज़ बाद इलेक्शंस होने हैं, मगर अभी तक वहाँ सियासी गहमा गहमी नज़र नहीं आ रही है, जिस पर आज चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने हुकूमत को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि अगर हुकूमत आबनाए हुर्मुज़ खुलवा सकती है तो कश्मीर भी खुलवाए। बिलावल भुट्टो ने हुकूमत को ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनाने की तजवीज़ भी दी। हुकूमत का रिस्पांस भी रहा है, उसको भी देखना है। एहतजाज करने वाले बुरा भला होंगे, गलत भी होंगे, लेकिन हुकूमत भी सिर्फ वो सजा एहतजाज करने वाले दे रहे, तमाम कश्मीरियों को दे रहे हैं और 30 दिन तक दे रहे हैं। क्या आपका इंटरनेट काम कर रहा है? ये किस किस्म की इंसाफ है? जिन्होंने दहशतगर्दी किया है, जो दहशतगर्द है उस दहशतगर्द को पकड़ो, लेकिन जिन्होंने नहीं की उसको क्यों सजा दे रहे हो? रियासत पाकिस्तान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुलवा सकते हैं तो हमारा दरख्वास्त है हुकूमत पाकिस्तान से, रियासत पाकिस्तान से, मेरा कश्मीर बंद पड़ा हुआ है, खोले। कश्मीर के मसाइल के हल के लिए एक ट्रूथ और रेकंसिलिएशन कमीशन कायम करना चाहिए। आज़ाद जम्मू कश्मीर में इस वक्त पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, लेकिन पीपल्स पार्टी तनकीद कर रही है वफाकी हुकूमत पर। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से 5 अगस्त को बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की कैद को 3 साल मुकम्मल होने पर मुल्कगीर एहतजाजी तहरीक शुरू करने के ऐलानात सामने आ रहे हैं। जबकि कल कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई ने भी इससे मुतल्लिक़ कहा कि मेरी तजवीज़ है कि अभी से ऐलान करें और इस तहरीक को नुक्ता तकमील तक पहुँचाएँ और मुसलसल जद्दोजहद की तैयारी करें। यानी अपोजिशन अगले माह सड़कों पर निकलने का ऐलान कर रही है, मगर शायद हुकूमत के लिए ये चैलेंज इतना बड़ा ना हो, क्योंकि हुकूमत को इससे बड़े सियासी चैलेंज का सामना मौलाना फजल रहमान की सूरत में करना पड़ सकता है, जो अब हुकूमत और इदारों के साथ टकराव के मूड में नजर आ रहे हैं। और 4 रोज़ पहले कसूर में मौलाना फजल रहमान की गुस्से से भरपूर मुतनाज़ा तकरीर ने इस टकराव की सोच को वाज़े कर दिया है। इस तकरीर के बाद JUIF के सबरा मौलाना फजल रहमान पर यह तनकीद हो रही है कि उन्होंने इस तकरीर में शोधा की बेहुरमती की है। मुख्तलिफ सियासी, समाजी और मजहबी रहनुमाओं की जानिब से मौलाना फजल रहमान से माफ़ी का मुतालबा किया जा रहा है, मगर मौलाना फजल रहमान ने अब तक अपनी इस तकरीर पर कोई वजाहत नहीं दी, जबकि JUIF की जानिब से इस तकरीर का दिफा किया जा रहा है। और कल रात से JUIF के सेक्रेटरी जनरल मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी की एक ऑडियो भी गर्दिश कर रही है, जिसमें उन्होंने मौलाना पर होने वाली तनकीद को प्रोपेगेंडा करार देते हुए धमकी दी है कि अगर मौलाना के खिलाफ होने वाला प्रोपेगेंडा बंद नहीं होता तो JUIF GHQ के बाहर एहतजाज करेगी। हमने अब्दुल गफूर हैदरी के इस बयान पर मौलाना फजल रहमान का मौक़िफ़ जानने के लिए पार्टी तर्जुमान से रब्ता किया, मगर अभी तक मौलाना फजल रहमान का इस पूरे मामले पर मौक़िफ़ सामने नहीं आ सका है। मगर पार्टी तर्जुमान ने तस्दीक की है कि गफूर हैदरी का ये ऑडियो बयान असली है। मामलात किस तरफ जा रहे हैं, हुकूमत इन मामला निपटेगी, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है नून लीग के सीनियर रहनुमा सेनेटर राना सनाउल्लाह। राना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। राना साहब, इस वक्त जो सबसे नया चैलेंज आपकी हुकूमत के लिए है और सियासी चैलेंज, वो मौलाना फजल रहमान साहब की सूरत में है, जो कि इस वक्त एक टकराव के मूड में नजर आते हैं। सबसे पहले तो बताइए हुआ क्या है? PDM में आपके साथ सरबरा रहे, PDM के आपके इत्तेहादी रहे, ये क्या वजह है कि मौलाना साहब ऑल ऑफ अ सडन आके इन इशूज़ पे बात कर रहे हैं? कुछ तकरीर का हिस्सा उनका तो बहुत ज़्यादा मुतनाज़ा था और कुछ वो ऑब्वियसली बात कर रहे हैं पाकिस्तान की जो सियासी हक़ाइक़ हैं उनके बारे में। नहीं, देखिए, मेरा ख्याल है कि मौलाना ने हमेशा बड़ी मुनासिब और जो है वो जची तुली जो है वो गुफ्तगू करते हैं, अल्फाज का इस्तेमाल भी उनका बड़ा बेहतर होता है। तो मेरा ख़्याल है कि ये उनसे जो है वो
شاید وہ یہ کہنا چاہ نہیں رہے تھے یا ان کا مقصد یہ نہیں تھا. شہداء کے متعلق جو الفاظ ان سے ادا ہوئے ہیں وہ نامناسب ہیں. جی اس پہ تو میرے خیال سے کنسنسس ہے کہ نہیں کہنا چاہیے. کسی طور پہ بھی جی ان کو جو ہے وہ انڈورس نہیں کیا جا سکتا. اب اس کے بعد یہ ان کے لیے شاید مشکل ہے کہ وہ اپنے الفاظ سے رجوع کریں یا اس کے اوپر کوئی وضاحت جاری کریں. تو اب وہ اس کے اوپر جب یعنی قائم ہو گئے ہیں تو اس کی وجہ سے پھر یہ تنقید بھی زیادہ ہوئی ہے اور بعض لوگوں نے اپنے جذبات میں آ کے کو تھوڑا سخت چست بھی کہا ہے. تو اس سے یہ صورت ایسی نظر آتی ہے جیسے یہ کوئی بہت بڑا مسئلہ ہو، حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک نامناسب گفتگو یا الفاظ تھے. جی اس میں کوئی ایسا جو ہے وہ فوج کے ساتھ یا ہمارے شہداء کے ساتھ یا وہاں پہ جو صورتحال ہے اس میں کوئی بنیادی تبدیلی یا ٹکراؤ کی بات نہیں ہے. آپ سمجھتے ہیں ان کو اپنا بیان واپس لے لینا چاہیے؟ اگر واپس لے لیتے یا واپس لے لیں تو اس میں ان کی بڑھائی ہے. اس میں کوئی جو ہے وہ ان کے رتبے میں یا ان کی حیثیت میں کوئی کمی نہیں آ جائے گی. لیکن میرا خیال ہے کہ انہوں نے ادروائز جو ہے پوزیشن لی ہے. کیونکہ آپ کی جماعت میں بھی اور کچھ اور آپ کے جو اتحادی ہیں انہوں نے یہ مطالبہ کیا ہے ان سے کہ آپ شہداء کے حوالے سے جو بات کی ہے آپ وہ واپس لیں، اور اس پہ جو ہے معافی کا مطالبہ بھی کیا گیا. لیکن اوبویسلی ان کی طرف سے یا ان کی پارٹی کی طرف سے جو بیانات آ رہے ہیں وہ اپنے بیان سے پیچھے ہٹتے ہوئے نہیں نظر آ رہے. انفیکٹ رانا صاحب، مولانا عبدالغفور حیدری صاحب آپ بھی بڑے جانتے ہیں، سینئر رہنما ہیں JUIF کے، انہوں نے تو کہا ہے کہ اگر جو پروپیگنڈا اس وقت مولانا فضل الرحمان کے خلاف چل رہا ہے اور وہ جاری رہا تو پھر وہ GHQ کے باہر احتجاج دیں گے. اپنی پوری پارٹی کو کہا ہے انہوں نے ہر صوبے میں منظم ہو اور تیاری کریں اس کی. پھر اگر انہوں نے یہ کہا ہے تو یہ پھر ایک اور انتہائی نامناسب بات ہے. اچھا یہ بات ہم نے چیک کی ان کی پارٹی کے ترجمان سے، انہوں نے کہا کہ بالکل آڈیو جو اس وقت چل رہی ہے انہی کی ہے. باہر جا کے احتجاج کرنے کا کیا جواز بنتا ہے؟ اور پراپیگنڈا یا کون سا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کے خلاف؟ ان کے خلاف کوئی پراپیگنڈا نہیں ہے. دیکھیں جو بات انہوں نے کی وہ بات ایسی تھی، اتنی زیادہ وہ ڈیمیجنگ تھی کہ اس سے ڈی موٹیویشن ہو سکتی تھی. یعنی دیکھیں جو لوگ آپ کی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں، جو لوگ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، وہ وداؤٹ موٹیویشن جو ہے وہ کوئی کر ہی نہیں سکتا. تنخواہ کے اوپر یا پیسوں کے اوپر جو ہے وہ کوئی اپنی جان قربان نہیں کر سکتا. صحیح بات. یہ ایک موٹیویشن ہوتی ہے کہ جس کی بنیاد کے اوپر ایک جذبہ ہے، ایک جذبہ جو ہے اور اس کے اوپر آدمی کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ اپنی جان کو قربان کر دیتا ہے. لیکن یہ تقریر کا ایک حصہ تھا نا. اب اگر یہ اگر اس کے اوپر نوٹس نہ ہوتا تو یہ ان کی تقریر یا ان کے الفاظ ڈی موٹیویشن کا باعث بن سکتے تھے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر جتنا بھی ری ایکشن ہوا ہے، کسی نے زیادہ کسی نے کم، جس بندے نے بھی جو ہے وہ سیاسی جماعت ہو یا عام سویلین ہو، جنہوں نے جو بات کی ہے وہ بڑا ضروری تھی. اس سے شہداء کی قدر و منزلت میں، شہداء کی فیملیز میں جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایک اعتماد اور ایک عزت کا احساس پیدا ہوا ہوگا، اور یہ ہونا چاہیے تھا. صحیح. اچھا فضل الرحمان صاحب کا موقف تو ہمیں نہیں پتا GHQ کے باہر دھرنا دینے پر کیا ہے، ہم نے کوشش کی، لیکن ان کے جو ترجمان ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بالکل یہ آڈیو درست ہے. تو اگر ایسا کرتی ہے JUIF تو پھر کیا رد عمل ہوگا اس پہ حکومت کا؟ نہیں دیکھیں، یہ تو پھر اس کی بالکل اجازت نہیں دی جا سکتی. یہ اگر ایسا اقدام وہ اٹھاتے ہیں تو یہ تو بالکل صریحاً پاکستان کے دفاع اور پاکستان اس وقت جس صورتحال میں ہے اس صورتحال میں پاکستان کے یہ خلاف ایک قدم ہوگا. یہ GHQ کے خلاف نہیں، چاہے وہ پورا منع احتجاج یا ایک ادارے کے خلاف نہیں، یہ پاکستان کے خلاف ایک قدم ہوگا. اور اس کو میں سمجھتا ہوں کہ اسی طرح سے جو ہے وہ ڈیل کیا جائے گا. لیکن میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ شاید یہ بات انہوں نے نہ کہی ہو. رانا صاحب ایک ہوتا ہے نا کہ تقریر میں آپ جوش خطابت میں کچھ غلط بات کر جاتے ہیں، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ اس پوری تقریر کا مقصد کیا تھا، اس وقت یہ کیوں کی گئی؟ کیونکہ اس میں یہ تو تقریر کا ایک حصہ تھا نا. آپ 25 منٹ کی پوری تقریر سنیں تو آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ کے اچھے دنوں کے نواز شریف بات کر رہے ہیں، مریم نواز صاحبہ بات کر رہی ہیں، ووٹ کو عزت دو والا نعرہ لگا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ہر ادارے کو اپنے ایک دائرہ کار میں رہنا چاہیے، سیاست کا ایک دائرہ ہے. وہی والی باتیں کر رہے ہیں جو آپ ماضی میں کرتے ہیں. لیکن اس وقت وہ کیوں آ کے کر رہے ہیں یہ بات؟ میرا خیال ہے بگڑا ہے کوئی آپ لوگوں سے؟ انہوں نے جو جب انہوں نے یہ الفاظ ادا کیے
جو کہ ہر کسی نے کہا، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ خود بھی اپنے طور پہ بھی یہ سمجھتے ہوں گے کہ مجھ سے یہ نامناسب الفاظ جو ہیں وہ ادا ہوئے ہیں، لیکن وہ پھر ہمارے ایک ہے کہ بات صحیح ہو گئی غلط ہو گئی تو اس کے اوپر جو ہے وہ پھر پیچھے نہ ہٹا جائے، قائم رہا جائے، لیکن یہ بات غلط ہے۔ دیکھیں اس کے ساتھ ہی انہوں نے ایک اور بات بھی کی ہے، انہوں نے کہا کہ جی ہمیں کہا جا رہا ہے کہ آپ لشکر بنائیں۔ جی یہ کیا معاملہ ہے؟ دیکھیں معاملہ تو یہ ہے، اب آپ کوئٹہ میں کیا ہوا، جو ہنا آبادی کا علاقہ ہے وہاں پہ وہ جو دہشت گرد ہیں خوارج، انہوں نے آگے وہاں پہ حملہ کیا ہے، 4 لوگوں کو وہاں پہ شہید کیا ہے، 7 کو اٹھا کے لے گئے ہیں، وہاں پہ پھر اس پوری آبادی نے احتجاج بھی کیا ہے۔ اسی طرح سے یہ پولیس والوں کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا ہے، اس میں زیارت سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ پولیس والوں کو وہاں پہ ان کی مدد کے لیے جانا چاہتے تھے، لیکن انہیں جانے نہیں دیا گیا۔ یہ جو وہاں پہ یہ جو اس وقت ان کا مطالبہ ہے یا ان کا جو اس وقت پروٹیسٹ ہے، اس میں یہ بات بھی شامل ہے جی کہ ہمیں جو ہے وہ روکا گیا اور کہا گیا کہ جی وہاں پہ جو ہے وہ دہشت گردوں کے لیے جو ہے وہ پورا انتظام اس طرح سے ہو رہا ہے کہ دہشت گرد جو ہیں وہ ہمارے پولیس کے لوگوں کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، جو کہ بعد میں نقصان پہنچا۔ تو اگر کسی آبادی کو کے پی کے میں یا بلوچستان میں یہ کہا جائے کہ بھئی اگر کوئی دہشت گرد، اگر کوئی یہ خارجی جو ہیں آپ کے اوپر حملہ آور ہوں، تو آپ اپنے دفاع کے لیے کچھ تھوڑی بہت اپنے آپ میں ایک ایسی اہلیت پیدا کر لیں کہ جب تک لا انفورسنگ ایجنسیز آپ تک پہنچے تو آپ اپنا دفاع کر سکیں۔ تو اس میں مجھے بتائیں کہ اس میں اعتراض والی بات کون سی ہے؟ یہ اس قسم کی بات کو انہوں نے جو ہے وہ ان معنوں میں لیا کہ جی آپ جو ہے وہ لشکر کشی کا کہہ رہے ہیں، آپ قبائل کے درمیان کوئی دشمنی جو ہے وہ پیدا کرنے جا رہے ہیں۔ وہ بھئی میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوں، جی اگر مجھے آ کے کوئی مارے گا تو میں اسے آگے سے اپنا دفاع کروں گا یا اسے ماروں گا نا۔ اگر مجھے کو آگے میرے اوپر حملہ ہی نہیں کرتا تو ٹھیک لیکن ہے۔ آپ جو بات کر رہے ہیں نا صاحب، اس سے تو آپ یہ تو انڈورس کر رہے ہیں کہ ان کو کوئی ایسا پیغام دیا گیا تھا جس کی انٹرپریٹیشن نہیں، انہوں نے غلط نکالی ہے۔ دیکھیں یہ کوئی پالیسی ہے، یہ کیا ہے؟ دیکھیں یہ کوئی اسپیسیفک پیغام نہیں ہے، ہر بندے کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے۔ وہ تو اس یہ میں کہنا کیا چاہ رہے تھے برائی کہ ہے؟ جیسے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو جو تنخواہ ملتی ہے ان کا کام ہے کرنا، ہم کیوں کریں یہ کام؟ نہیں، لا انفورسنگ ایجنسی جو ہیں ان کا یہ کام ہے کہ وہ عام شہریوں کی جو ہے وہ ان کو تحفظ فراہم کریں، لیکن یہ شہریوں کو جو اسلحہ لائسنس دیے جاتے ہیں یا قانون میں یہ درج ہے کہ اگر کوئی آپ کے اوپر حملہ آور ہو تو آپ اپنی جان بچانے یہ کے خالی لیے ان کو، اسے نقصان بھی پہنچا لیں تو آپ کے اوپر کوئی لیکن قانون رانا صاحب یہ یا صرف فضل مقدمہ درج الرحمان نہیں صاحب ہوگا۔ کو، ان کی جماعت کو پیغام ہے یا پھر پورے پاکستان کو یہ پیغام ہے، نہیں، تمام شہریوں کو یہ پیغام ہے کہ آپ تیاری کریں بھائی، اپنا دفاع بھی خود کریں؟ نہ یہ پورے پاکستان کو پیغام ہے، نہ یہ ان کی جماعت کو پیغام ہے، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ اب مثال کے طور پہ اب بینک ہیں، بینکوں کی حفاظت جو ہے وہ حکومت کی ذمہ داری ہے نا۔ انہوں نے گارڈ کیوں رکھے ہوئے ہیں؟ بینکوں نے ایک جگہ سے دوسری جگہ رقم جو ہے وہ ٹرانسفر کرنی ہے۔ بینک کے گارڈ سیکیورٹی کمپنی کے لیے کام کریں، کسی سیاسی جماعت کے لیے تو نہیں کر رہے نا؟ سیاسی جماعت کے لیے نہیں کر رہے، لیکن بینک کے لیے تو کر رہے ہیں نا۔ یہاں پہ کسی سیاسی جماعت کے تحفظ کی بات تو نہیں ہو رہی نا، یہاں پہ تو عام شہری، عام سویلین آبادی کے تحفظ کی بات ہو رہی ہے۔ لیکن آج ہم ان کو کہیں گے اپنا دفاع کرو، کل پتہ چلا وہ اپنا اسٹیٹ کو نقصان اگر پہنچانے کوئی لگے۔ سول آبادی جو ہے وہ اپنے تحفظ کے لیے، آج کل اب یہ چیزیں ختم ہو گئی ہیں، آج سے کوئی 20 30 50 سال پہلے باقاعدہ ہر گاؤں میں چوکی دارہ سسٹم ہوتا تھا، لوگ اپنی حفاظت جو ہے وہ خود کرتے تھے، اور وہاں اس وقت کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوتا تھا کہ 15 گھر جو ہیں وہ ڈاکو آئیں اور لوٹ رہے ہیں اور لوگوں کو باندھ کے چلے اس سے جائیں۔ ریاست کی کمزوری کا نہیں، میں سمجھتا اثر ہوں نہیں جائے گا، کیونکہ اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم اپنا دفاع کر سکتے ہیں تو یہ کہنا سیاسی جماعت کے کسی رہنما کو کہ آپ بھی تیاری کریں اور کم سے کم دفاع اپنا ضرور کریں، کیا کمزوری کا جو ایلیمنٹ سامنے نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اگر آپ جو ہے وہ یعنی اس انداز سے اگر اس چیز کو جو ہے وہ کسی طرف بھی کھینچ کے لے جا سکتے ہیں، لیکن ہر انسان کو، ہر آبادی کو، ہر ادارے کو اپنے تحفظ کا جو ہے وہ
حق حاصل ہے، قانون اس کی پروٹیکشن دیتا ہے، اور ہر جگہ پہ، ہر دکان پہ، بینک پہ، ہر جگہ پہ لوگوں نے اپنی حفاظت کے لیے جو ہے وہ گارڈز رکھے ہوئے ہیں، اور ان سے کوئی مراد یہ تو نہیں انہوں نے کوئی لشکر بنایا ہوا ہے، وہ ودن لا ہے، لا کے مطابق ہے۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ بات ان سے کی گئی اور وہ اتنا برا لگی ان کو کہ انہوں نے یہ ساری تقریر دھاڑ دی؟ مجھے اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ یہ بات کہیں ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، کامران مرتضیٰ صاحب نے ایک پروگرام پر آ کے یہ کہا کہ یہ بات میرا ہوئی ہے۔ یہ اندازہ ہے کہ مولانا کو کسی نے کوئی ایسی بات بتائی ہوگی جس سے انہوں نے جو ہے وہ یہ بات جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ جی شاید اب لشکر کشی کا کہا جا رہا ہے یا اپنی حفاظت کو خود کرنے کا جو ہے وہ کہا جا رہا ہے، تو اس بات کو انہوں نے پھر جو ہے وہ ادھر نریٹ کر دیا کہ جی یہ آپ کی ذمہ داری ہے اور آپ جو ہے وہ تنخواہ لیتے ہیں، تو فوج جو ہے فوج جو ہے وہ چوکی دارے کی تنخواہ تو نہیں لیتی نا، وہ تو ملک کے دفاع کی تنخواہ لیتی ہے۔ آپ کی ایک تنقید پی ٹی آئی پہ ہمیشہ یہ ہوتی تھی کہ وہ انہوں نے اپنی سیاست بھی آؤٹ سورس کر دی، اپنے اتحادیوں کو بھی نہیں بنا سکتے خود وہ، اور اس وجہ سے انہوں نے وہ بھی معاملہ بھی سارا جو ہے اس وقت ایجنسیز پہ چھوڑا ہوا تھا۔ لیکن اب اگر آپ لوگ تو اتنے سیاسی تجربے کار ہیں، جب بھی امینڈمنٹ کی ضرورت پڑتی ہے، جب 26ویں ترمیم آئی تو آپ پہنچ گئے مولانا فضل الرحمان کے پاس، تو انگیجمنٹ آپ نے مسلسل کیوں نہیں رکھی ان کے ساتھ؟ اگر ان کا کوئی ایسا مسئلہ ہے مثال کے طور پہ اگر حکومت میں شیئر چاہیے کچھ چاہیے تو اس پہ تو اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ انگیجمنٹ ہماری ہر وقت رہتی ہے، یہ پچھلے دنوں میں بھی وہ تشریف لائے ہوئے تھے اور پرائم منسٹر صاحب بھی ان کی تیمارداری کے لیے گئے۔ میرا یہ خیال ہے کہ یہ ان سے جو ہے نا وہ اس دن بس جوش خطابت میں یہ بات ہو گئی ہے، اعتراض کیا، گریونس میرا کیا نہیں خیال کہ اس کے پیچھے کوئی اتنا کوئی لمبا چوڑا کوئی ایجنڈا، کوئی ناراضگی، کوئی گریونس کچھ نہیں ہے ان کا؟ نہیں، میرا نہیں خیال کوئی ایسی بات ہے۔ حکومت میں آنا، آپ حکومت میں ہے، پیپلز پارٹی حکومت میں ہے، سبرا وہ تھے پی ڈی ایم کے۔ نہیں، وہ تو ایک جنرل گلہ تو ان کا ہے، وہ تو ہمارے ساتھ بھی کرتے ہیں اور بعض اوقات اپنی تقاریر میں بھی کرتے ہیں کہ دیکھیں جی پی ڈی ایم بنائی گئی، بنا کے جدوجہد کی گئی، اب پی ڈی ایم جو ہے وہ ساری حکومت میں ہے اور پی ڈی ایم کو جو سربراہ ہے وہ اب، تو یہ سیاسی گلہ تو درست ہے نا ان کا؟ یہ تو کیوں کیا آپ لوگوں نے ایسا ان کے ساتھ؟ کیوں کیا ایسا، کیوں باہر رکھا ان کو سسٹم سے؟ نہیں، ہم نے تو کوشش اس مرتبہ بھی کی تھی کہ وہ ہمیں جوائن کریں، لیکن انہوں نے یہ فیصلہ کیا سیاسی طور پہ کہ وہ گورنمنٹ کو جوائن نہیں کریں گے۔ اچھا راز صاحب، ابھی ہم نے دیکھا ہے یہ ایران اور امریکہ کو ساتھ بٹھانے میں پاکستان کا بڑا کردار رہا اور دنیا نے اس کو اپریشیٹ کیا، امریکہ سے لے کے ایران جو دو اس میں فریق تھے انہوں نے بھی اور باقی ممالک نے بھی۔ کیا پاکستان میں جو اس وقت اندرونی معاملات ہیں، چاہے وہ ہمارے داخلی معاملات سیکیورٹی سے متعلق ہوں، بلوچستان میں صورتحال آپ دیکھیں، کے پی میں دیکھیں دہشت گردی کی نئی لہر ہے، کشمیر میں آزاد جموں کشمیر میں ایک سیاسی معاملہ ہے جو اب اتنا تناؤ پکڑ چکا ہے، پاکستان تحریک انصاف کے اپنے گریونسز ہیں، وہ کہہ رہے ہیں 5 اگست کو ہم دوبارہ احتجاج کریں گے، مولانا فضل الرحمان آپ سے ناراض ہیں۔ کیا یہ ہمارے داخلی ایشوز اس سے زیادہ سنگین ہے جو امریکہ اور ایران میں جنگ ہوئی ہے؟ کیونکہ وہاں پہ ہم ثالث بن کے ان دونوں کو ساتھ بٹھانے میں 5 دہائیوں بعد کامیاب ہو گئے، لیکن اپنے ایشوز ہم نہیں ریزالو کر پا رہے ہوتے، کیا وجہ ہے اس کی؟ نہیں، آپ مجھے بتائیں کہ ہم کس ایشو کو ریزالو نہیں کر رہے؟ میں نے بھی آپ کو بتایا نا، سیاسی معاملات ہیں جو بگڑتے جا رہے ہیں۔ کون سا سیاسی معاملہ آپ کے ہے اپنے جسے اتحادی ہم اس حل وقت نہیں کر رہے تناؤ اور کی جو سیاست بگڑتا کر رہے جا رہا ہیں؟ ہے؟ بتائیں۔ دہشت گردی ہے بلوچستان میں، خیبر پختونخوا میں، آزاد جموں کشمیر میں الیکشن نہیں، ہونے ہیں۔ دہشت گردی کوئی سیاسی مسئلہ ہے؟ نہیں سیاسی نہیں، میں نے کہا دونوں مسئلہ ہے، یا سیکیورٹی۔ دہشت گردوں کا کوئی سیاسی مطالبہ ہے؟ نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ داخلی سطح پہ 2 ایشوز ہیں، ایک سیکیورٹی اور ایک سیاسی، اور یہ دونوں اس وقت جو ہے اگر آپ سیکیورٹی معاملات دیکھیں، دہشت گردی کی نئی لہر، جو اس وقت سیاسی معاملات ہیں، آزاد جموں کشمیر کا معاملہ ہو، جے یو آئی ایف کا معاملہ ہو، پی ٹی آئی کا معاملہ ہو، بگڑ ہی رہے نا یہ سچویشن۔ نہیں، معاملہ یہ ہے کہ اگر آزاد کشمیر میں بھی اگر آپ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی بات کریں، جو ان کے پولیٹیکل ایشوز تھے جو لوگوں کی ویلفیئر سے متعلق تھے، وہ تو ہم نے سارے جو ہے وہ تسلیم کیے ہیں۔ اگر کوئی ادھر ادھر سے جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ ایما ہو اور وہ ایک ایسی بات یا ایسا مطالبہ کریں کہ جس کا کوئی جواز نہیں بنتا، تو اسے تو پھر تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ اب بلوچستان میں جو لوگ بے گناہ شہریوں کو جو ہے وہ ہلاک کر رہے ہیں، شہید کر رہے ہیں، ان کا کون سا سیاسی مطالبہ ہے؟ اب اور جو ان کا مطالبہ ہے جو کہ پاکستان کے وجود کے خلاف ہے، وہ مانا جا سکتا ہے؟ وہ تو نہیں مانا جا سکتا۔ تو اسی طرح سے کوئی ایسا سیاسی ایشو نہیں ہے کہ جس کو آپ کہیں کہ اس کو ہم جس ایڈریس وقت نہیں کر ہم یہ رہے۔ بات کر رہے ہیں رانا صاحب، بلاول صاحب تقریر کر رہے ہیں آزاد جموں کشمیر کے حوالے سے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ریاست
स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज खुलवा सकती है तो कश्मीर क्यों नहीं खुलवा सकती? अब कश्मीर उनकी हुकूमत है, लेकिन वो इल्जाम तो आप पे लगा रहे हैं ना कि आपकी हुकूमत ने कश्मीर को बंद किया हुआ है। वो कह रहे हैं खुलवाएं कश्मीर को, नहीं तो ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन बनाएं कश्मीर में। बात ये है कि अब ये तो आप अपनी तकरीर में जो है वो अल्फाजी और अल्फाज का इस्तेमाल जो है वो जिस तरह से मर्जी करें, स्टेट ऑफ हुर्मुज का और आज़ाद कश्मीर का क्या आपस में क्या बैच वो यही है जो मैंने भी आपसे सवाल किया कि अगर हम वहाँ पे सालिस बन के दो फरीकों के दरमियान मामला तय करवा सकते हैं तो हम अपने मामला क्यों नहीं ठीक कर सकते? इसी बारे में मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि कोई एक मामला आप बताएं जी कि जी ये मामला है, इस मामले को एड्रेस नहीं किया गया, इसके ऊपर जो है वो एंगेजमेंट नहीं की गई, इसके ऊपर बात नहीं की गई। हर इशू जो है उसके ऊपर अगर कोई जो है वो एक ऐसा मौक़िफ़ इख्तियार करे कि जिसको कानून और आइन के मुताबिक पूरा ना किया जा सके, तो आप देखें ना दहशत गर्दों के भी तो मुतालबात तो हैं ना उनके भी। तो मुझे राज साहब ये समझाइएगा उनको जो है वो पूरा तो नहीं किया जा सकता। आप कहते हैं कि आज़ाद जम्मू कश्मीर में जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी है उनके मुतालबात गैर कानूनी गैर आइनी उनको नहीं माना जा सकता, और आप कहते हैं कि ख़ास तौर पे 12 सीटों वाला जो उनका एतराज़ है और उस बुनियाद पे उनको कलअदम भी करार दे दिया गया है, तो फिर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ये क्यों कह रहे होते हैं उनके सामने कि आपने तो ये मुतालबा करने में बड़ी देर कर दी? ये कैसे हो सकता है कि एक सूबे में इलेक्शन होना हो लेकिन सीटें कहीं और हो? सिंध की मिसाल दे रहे हैं कि सिंध में इलेक्शन हो रहा हो और पंजाब में सीटें हो, ये कैसे हो सकता है? यानी कि जिस मुतालबे को आप गैर आइनी गैर कानूनी कह रहे हैं, मुल्क में पीपल्स पार्टी का सरबराह तो उनके साथ खड़ा हुआ है इस मुतालबे पे। सुन लेना, ये अगर अब उनके ये बात इल्म में नहीं है तो मैं तो यही अर्ज़ ही कर सकता हूँ कि ये कितनी बड़ी जो है वो उस वक्त जो है वो महाजरीन की शिफ्टिंग हुई थी, यानी कश्मीर को तकसीम किया गया, कश्मीर के ऊपर जो है वो इल्लीगल कब्ज़ा किया हिंदुस्तान ने, कश्मीर का कुछ हिस्सा जो है वो उस वक्त आज़ाद करवा लिया गया जो आज़ाद कश्मीर है, बाकी कश्मीर जो है वो आज़ाद ना हो सका। वहाँ से लोगों को उनके घरों से जो है वो बेदखल किया गया और उनको महाजरीन की सूरत में जो है वो पाकिस्तान में जो है वो धकेला गया ज़बरदस्ती। अब पाकिस्तान का जो एरिया है, ये जो इलाके हैं, सियालकोट है, गुजरात है, झेलम है, ये यानी इस तरह से कश्मीर के साथ जुड़े हुए हैं कि यानी बराह रास्त जो है वो लोग वहाँ से वो इधर पाकिस्तान में आ गए। अब जो महाजरीन हैं उन महाजरीन की बुनियाद के ऊपर जो है वो आपका मुतालबा है कौम आलम से कि इस्तिस्वाब राय करवाया जाए जी। अब इस्तिस्वाब राय में अगर इनका हक़ राय दही जो है वो नहीं होगा तो फिर किस चीज़ का आपने इस्तिस्वाब करवाना है? किस चीज़ की अक़वाम मुत्तहिदा ने करारदादें पास की हुई हैं? किस चीज़ का मुतालबा जो है वो आप 78 साल से जिसके लिए जो है वो आपने जो है वो 3 जंगें लड़ी हैं, नुकसान उठाया है, लोग शहीद हुए हैं, पाकिस्तान के जो है वो बेटे शहीद हुए हैं, आज़ाद कश्मीर के लोग हुए हैं। तो अब इस जो है वो जो पार्टीशन हुई और इसके बाद जो माइग्रेशन हुई, जो इस माइग्रेशन के नतीजे में अगर वो लोग जो हैं वो जहाँ पे आके बसे हैं और वो इस तहरीक का हिस्सा हैं, तो अगर आप उनको उनके हक़ राय दही से महरूम कर देंगे तो आप 78 साल से फिर किस आप कहते हैं कि भाई ठीक है अगर ये 12 सीटें मुल्क भर में है तो ये मेरिट करती है क्योंकि मुहाजिरीन वहाँ के बसे थे। पीपल्स पार्टी की जो है वो 10 से 15 तक हुकूमत रही है जी अपना आज़ाद कश्मीर में। ये सीटें बीच में नहीं थी, कभी उन्होंने उन 5 सालों में मुतालबा किया उन्होंने। फिर उसके बाद 15 से 16 से लेके 21 तक जो है वो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत रही है, कभी किसी ने मुतालबा किया है किसी लेकिन अब तो वो उनकी हाँ मिला रहे हैं, अब तो उनके मुतालबात के साथ खड़े हुए हैं। 21 से लेके 26 तक जो है किसी ने मुतालबा किया है। राणा साहब चले मुझे अब बताइए ना, अब की बात करें ना, अब अगर आप कहते हैं गैर कानूनी मुतालबा है तो वो क्यों साथ खड़े हुए हैं? सुन लें, अब अगर ये मुतालबा हुआ है तो ये मुतालबा जो है इसके ऊपर जो भी फैसला होना है वो जो लेजिस्लेटिव असेंबली आज़ाद की मेरा उसने करना है या किसी धरने ने करना है, ये पूछा ना साहब, या किसी लॉन्ग मार्च ने करना है। बिलावल साहब ये क्यों कह रहे हैं इस वक्त? अगर आप ये कह रहे हैं और आपकी जो कमेटी थी उसमें तो पीपल्स पार्टी के रहनुमा भी थे ना, कायरा साहब भी थे और लोग भी थे, तो अब वो बिलावल साहब ये क्यों मुतालबा कर रहे हैं? बिलावल साहब ये क्यों मुतालबा कर रहे हैं, मैं यही कहने पर इक्तफा करूँगा कि शायद उन्हें इन हक़ाइक़ के मतलब जो है वो ब्रीफ नहीं किया गया।
ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ پارٹی کے چیئرمین ہیں. یہ جو مہاجرین ہیں جی. اگر ان مہاجرین کا آپ آزاد کشمیر کی موجودہ حیثیت سے ان کا وجود علیحدہ کرتے ہیں تو پھر آپ کی کوئی تحریک آزادی کشمیر جو ہے وہ اس کا کوئی جواز ہی نہیں رہ جاتا. وہ تو پھر ٹھیک ہے، آزاد کشمیر وہ اسے ایک صوبے کے طور پہ یا ایک حصے کے طور پہ جو ہے وہ اسے آپ پنجاب میں شامل کر لیں یا کسی اور اپنا جو ہے وہ صوبے میں شامل کر لیں. پھر تو وہ تحریک جو 78 سال سے جس کے لیے لاکھوں لوگوں نے قربانیاں دی، لاکھوں لوگ جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں، عصمت دریاں ہوئی ہیں، وہ تو پھر اپنا اس کا تو وجود ہی ختم ہو جاتا ہے، اس کی بنیاد ہی ختم ہو جاتی ہے. تو یہ تو کہا ہی نہیں جا سکتا. لیکن چلیں وہ مطالبہ جو کر رہے ہیں وہ تو مطالبہ یہ بھی کر رہے ہیں کہ آپ جو جب الیکشن میں جو حلف نامہ ہے اس میں یہ ہے کہ کشمیر آزاد ہونے کے بعد پاکستان سے الحاق کرے گا. دیکھیں نا، یعنی ہم تحریک آزادی کشمیر کو تکمیل پاکستان کی تحریک بھی کہتے ہیں. ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ کشمیر ہماری شہرگ ہے. ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ کشمیر کے بغیر پاکستان جو ہے وہ نامکمل ہے. ہم یہ سارا کہتے ہیں نا. وہ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ الفاظ بھی نکالیں، یہ جو ایکشن کمیٹی والے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمارے ساتھ تو آمنے سامنے ٹیبل پہ بیٹھ کے ہوئی ہیں. اور ہم نے اس کے باوجود بھی ان سے یہ کہا کہ سنیں، الیکشن ہونے جا رہا ہے، لیجسلیٹو اسمبلی منتخب ہوتی ہے، آپ اس مسئلے کو وہاں پہ لے جائیں. انہوں نے کہا جی نہیں، ہم الیکشن نہیں ہونے دیں گے. ہم نے کہا کہ اچھا چلو پریزیڈنشل ریفرنس جو ہے وہ سپریم کورٹ میں دائر کر دیتے ہیں، سپریم کورٹ سے فیصلہ کر دیتے ہیں. وہ فیصلہ بھی آ گیا. پھر ان سے کہا کہ چلیں تمام آل پارٹیز کانفرنس بلا لیتے ہیں، وہاں پہ فیصلہ کریں. ہو سکتا ہے تو ابھی بلاول صاحب کیا صرف الیکشن کی وجہ سے یہ بات کر رہے ہیں وہاں پہ؟ میرا خیال ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں، انہوں نے ایک دو جگہ پہ ذکر بھی کیا ہے کہ جی آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ پنجاب کی سیٹیں جو ہیں وہ ہماری جیب میں ہیں یا پی ایم ایل این جو ہے وہ جیت جائے گی. حالانکہ کبھی ایسا نہیں کہا. ہاں ہماری کوشش ضرور ہے کہ ہم 45 سیٹیں ہیں، وہاں سے 45 سیٹوں سے پی ایم ایل این جیتے. ہماری پوری کوشش ہے کہ آزاد کشمیر سے بھی، اور وہ سیٹیں جو ہیں وہ 12 کوئی پنجاب میں تو نہیں ہے، وہ کے پی کے میں بھی ہے، وہ اپنا کراچی میں بھی ہے، وہ سندھ میں بھی ہے. 12 میں سے 10 تو پنجاب میں ہیں. 3 ہے میرا خیال ہے، کے پی کے میں ہے، ایک کراچی میں ہے، ایک جو ہے وہ اندرون سندھ ہے. تو ہم تو ان کو بھی جیتنے کی کوشش کریں گے. تو میرا خیال ہے کہ اس وجہ سے کہ شاید اس سے پی ایم ایل این کو وہاں پہ حکومت بنانے یا وہاں پہ اکثریت حاصل کرنے میں جو ہے وہ فائدہ ہو سکتا ہے، تو اس لیے وہ یہ بات کرتے ہیں. لیکن میں یہ بات یہاں پہ کرتا چلوں کہ انشاءاللہ تعالی الیکشن ہونے جا رہے ہیں. آزاد کشمیر میں جو لوگ منتخب ہوں گے، جو سیٹیں ہیں، انشاءاللہ تعالی پی ایم ایل این وہاں سے اکثریت حاصل. جی بی میں بھی ایک آتا 2 مہینے پہلے آپ نے. جی تو آپ تو اکثریت پارٹی نہیں بنے نا وہاں پر. تو جی بی میں پھر دعوے تو سب کرتے ہیں. کتنا فرق تھا؟ جتنا بھی فرق 8 اور 9 کا 8 اور 9 کا فرق تھا. چلے وہ بھی آپ کے انڈیپینڈنٹ ملا کے 8 ہو رہے تھے نا. 8 اور 9 کا فرق تھا. 2 آزاد ہمارے جو ہے وہ ہم نے لیکن اگر وفاق میں حکومت ہو تو وہ اور ہمارے ووٹوں سے جیتے تھے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ پی ایم ایل این کی جو ہے وہ ایک پولیٹیکل جو ہے یہ وزڈم تھا کہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ کے پاس سمپل میجورٹی تو نہیں ہے، لیکن ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ گورنمنٹ ورنہ وہاں پہ 4 سیٹیں بھی ہوئی ہیں وفاق میں جس پارٹی کی، تو انہوں نے حکومت بنائی ہے وہاں. ورنہ میں یہ بھی تھا، ورنہ وہ بجٹ سیشن میں نہیں آ رہے تھے، آپ کو منانا پڑا بجٹ سیشن میں آنے کے لیے. وہ ووٹ نہیں کرتے آپ کو. چلے وہ تو پھر آپ کو بجٹ سیشن میں وہاں پہ حکومت بنانے کے لیے نہ آنا جو ہے، یہ اگر آپ کو پتا ہے تو اس کا جواز پھر آپ ہی دے سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ. رانا ثناءاللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں، مزید بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. پاکستان اور قطر کی سفارتی کوششوں کے بعد امریکہ اور ایران کے درمیان بڑی مشکلوں سے مفاہمتی یادداشت پر اتفاق ہوا تھا، مگر اب یہ مفاہمتی یادداشت عملی طور پر غیر فعال ہو چکی ہے اور دونوں طرف سے بات چیت کے بجائے میزائلوں کا تبادلہ جاری ہے، جس پر امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کے کل کچھ اہم بیانات سامنے آئے ہیں، جس میں انہوں نے اسرائیل کے اسپوائلر رول کو بے نقاب کر دیا ہے. تشویش کی بات یہ ہے کہ امریکہ کے ایران پر پچھلی 6 راتوں سے شدید حملے جاری ہیں، جبکہ ایران نے بھی
اب جنگ کا دائرہ کار بڑھا کر شام تک پھیلا دیا ہے، اور اہم بات یہ ہے کہ اب دونوں اطراف سے صرف دفاعی تنصیبات اور فوجی اڈوں تک حملے محدود نہیں ہیں، بلکہ واٹر ڈیسیلینیشن پلانٹ، بجلی پیدا کرنے کی تنصیبات، بریجز، آئل ریفائنریز، ریلوے اور پاور پلانٹس کو بڑے پیمانے پہ نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اور اب ایران کی جانب سے یہ دھمکی بھی سامنے آئی ہے کہ اگر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کی تیل کی تنصیبات کو نشانہ بنایا تو ایران آبنہ ہرمز کے بعد دنیا کا ایک اور اہم چوک پوائنٹ باب المندب بھی بند کر دے گا۔ ایران کی اس دھمکی نے دنیا بھر کے معاشی ماہرین کو پریشان کر دیا ہے، کیونکہ جس طرح آبنہ ہرمز سے دنیا کے تقریباً 20 سے 25% تیل کی ترسیل ہوتی ہے، اسی طرح باب المندب سے تیل کی بین الاقوامی تجارت 7% ہے۔ اس لیے عالمی ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ اگر آبنہ ہرمز کے ساتھ باب المندب بھی بند ہوا تو دنیا کو شدید معاشی بحران کا سامنا ہو سکتا ہے، جبکہ یمنی حکام یہ دعویٰ بھی کر رہے ہیں کہ اگر ایسا ہوا تو تیل کی قیمتیں $200 فی بیرل تک جا سکتی ہیں۔ اس لیے اب دیکھنا ہوگا کہ کیا صورتحال اس نہج پر پہنچ سکتی ہے یا فریقین ہوش کے ناخن لیں گے اور دنیا کو بڑی تباہی کی طرف جانے سے روکیں گے۔ اسی صورتحال میں کل روئٹرز نے یہ خبر دی کہ پاکستان نے ایران کو اعلیٰ سطح پر آگاہ کر دیا ہے کہ سعودی عرب پاکستان کی ریڈ لائن ہے اور اس پر حملہ پاکستان پر حملہ تصور ہوگا، یعنی امریکہ ایران تنازع کی صورت میں جنگ کے مزید پھیلنے کی خدشات جنم لے رہے ہیں۔ جبکہ کل ایران نے شام میں موجود امریکی فوجی اڈے پر حملہ کر کے پہلی بار جنگ کا دائرہ شام تک پھیلا دیا ہے۔ ایران کا دعویٰ ہے کہ اس نے امریکی حملوں کے جواب میں شام میں امریکی فوج کے کمانڈ سینٹر کو نشانہ بنایا، جس میں متعدد امریکی فوجی مارے گئے، مگر امریکی حکام کا کہنا ہے کہ جس مقام پر حملہ کیا وہاں سے امریکی فوجی پہلے ہی انخلا کر چکے تھے۔ اس کے علاوہ ایران نے کویت، بحرین، عمان، اردن اور قطر میں بھی امریکی اڈوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ خطے کے ممالک پر یہ حملے امریکی حملوں کے جواب میں کیے جا رہے ہیں۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ایران پر گزشتہ رات ہونے والے امریکی حملوں میں اب تک 8 افراد شہید اور 20 زخمی ہوئے ہیں۔ ایرانی میڈیا کا کہنا ہے کہ امریکہ نے بندر عباس میں رہائشی عمارت، کمیونیکیشن ٹاور، ریلوے اسٹیشن سمیت جنوبی ایران کو خاص طور پر نشانہ بنایا ہے، مگر امریکہ اور ایران کے درمیان معاملات مذاکرات کی میز سے جنگ کے میدان کی طرف واپس کیسے لوٹے، اس پر امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے کل ایک اہم انکشاف کیا ہے۔ اس نے کہا کہ انہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ ایران معاہدہ سبوتاج کرنے کے لیے اسرائیلی حکومت کے کچھ ارکان نے مہم چلائی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ایران کے ساتھ جنگ کو غیر معینہ مدت تک جاری رکھوانا چاہتے ہیں۔ Beyond a shadow of a doubt that there have been people within the Israeli government who are trying to actually shift us away from that policy because they want to continue the military campaign. There are some people within their system we know beyond a shadow of a doubt who are manipulating and trying to change American public opinion to keep the war going on indefinitely. Again, not towards any objective, but just indefinitely. I definitely think you have seen this very discreet, extremely well-funded campaign to try to derail the negotiation and try to derail the deal. And, there's this Time article that came out yesterday. A friend sent it to me. It lists a bunch of people who have quite literally been paid by a former Trump campaign person who was himself paid by certain elements within the Israeli government. And those people are attacking me viciously when I open up the pages of Time magazine and I see that there's a literal foreign influence campaign being funded to tank the very deal that I was pursuing. And oh, by the way, many of the people who were receiving that money were actually attacking me in completely dishonest ways. My response to that is, well, go to hell. ان تمام معاملات پر ہم بات کریں گے، جس کے لیے ہمیں جوائن کیا لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ محمد سعید صاحب نے، جو پاک فوج میں چیف آف جنرل سٹاف کے عہدے پر فائز رہ چکے ہیں۔ بہت بہت شکریہ محمد سعید صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ سعید صاحب، اس کانفلکٹ کے دوران جو امریکہ، اسرائیل اور ایران کے درمیان تھا، ہم کئی مرتبہ آپ سے بات کر چکے ہیں، اور آج جب ہم بات کر رہے ہیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جنگ دوبارہ بڑی شدت سے شروع ہو چکی ہے، جبکہ چند ہفتے پہلے ہی ایم او یو ہوا تھا، لیکن اس پر ایسا لگتا ہے کہ عمل درآمد نہیں ہو رہا ہے۔ ذرا بتائیے گا، اب جو حملے ہم دیکھ رہے ہیں وہ انرجی انفراسٹرکچر پہ بھی ہو رہے ہیں، واٹر ڈیسیلینیشن پلانٹس پر بھی ہو رہے ہیں، اور جو اس کے علاوہ بریجز وغیرہ ہیں وہاں پر بھی ہو رہے ہیں، کیا وی آر بیک ٹو اسکوائر ون؟ کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس معاملے کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہزاد صاحب، تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم۔ السلام علیکم۔ یہ جو سچویشن پچھلے 7 دن سے تقریباً بگڑتی جا رہی ہے، یہ پوری دنیا کے لیے ایک بہت بڑا کنسرن بنی ہوئی ہے، اور ایک بڑی پریشانی کی بات ہے یہ ریجن میں جتنے ممالک ہیں ان کے لیے بھی، اور پاکستان کے لیے تو بہت زیادہ یہ پریشانی کی بات ہے، کیونکہ پاکستان
نے ایک لیڈ رول پلے کیا اس ایم او یو میں، اور وہ ایم او یو اس وقت بڑی سٹریس میں ہے، بڑے خطرے میں ہے، اور بہت سارے کمنٹیٹرز دنیا میں یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید وہ اب بہت افیکٹو نہیں رہا ایک ڈاکومنٹ جس کے اوپر کہ دونوں سائڈز دوبارہ بات کر سکیں. لیکن کچھ چیزیں جو 6 دن میں ہوئیں، اس میں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کیا انٹینسٹی اور سپریڈ یہ جو اسکرمشز ہو رہی ہیں ان کا اتنا ہی خطرناک ہے جتنا کہ 28 فروری کو جو ملٹری کانفلکٹ شروع ہوئی تھی. تو پیورلی ملٹری پوائنٹ آف ویو سے نہیں، یہ اتنا خطرناک نہیں ہے. یہ دونوں طرف سے کیلیبریٹڈ سٹرائکس ہو رہی ہیں، ٹٹ فار ٹیٹ سٹرائکس ہو رہی ہیں، اور زیادہ تر ہو رہی ہیں ود ان دی گلف اینڈ کوسٹل ریجن کے اوپر. چند ایک سٹرائک سٹیز میں بھی ہوئی ہیں، ایران میں بھی ہوئی ہیں، سبنان میں بھی ہوئی ہیں، لیکن زیادہ تر جو ایسٹس جو کہ ہورموز کی بلاکیڈ کو یا انفورس کرنے میں ایران کی مدد کرتے ہیں، اور جب وہ بریچ ہو تو اس کو فوراً ریئیکٹ کرنے میں کچھ میونیشنز یا ڈرون استعمال کرنے کے لیے جو پلیٹ فارمز اور جو بھی انسٹالیشنز کوسٹ کے اوپر ہیں ان کے اوپر زیادہ فوکس ہے یو ایس کی سٹرائکس کا. ان کے جو براڈر تھوڑا سا پیچھے سرویلنس کے انسٹالیشنز ہیں، ریڈارز وغیرہ ہیں، کچھ لاجسٹک انفراسٹرکچر جو ہے پرٹیکولرلی ساؤتھ میں چابہار اور اس کے ریجن میں، اس پہ بھی وہ سٹرائکس کنٹینیوسلی کر رہے ہیں. کل رات انہوں نے کچھ ریلوے انفراسٹرکچر اور آپ کہہ سکتے ہیں کوئی ڈول یوز جو فیسلٹیز ہوتی ہیں ان پہ بھی سٹرائک کیے، جو پیور ملٹری یوز بھی ان کا ہے. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پچھلے 7 دن میں کل رات میں تھوڑا سا اس کا اسپیکٹرم تھوڑا سا جو ہے نا وہ بڑا ہے، ٹارگیٹنگ تھوڑی سی ان یوزل کل رات کو ہوئی ہے. لیکن ابھی تک دونوں طرف سے کیلیبریٹڈ اس طرح چل رہی ہے کہ چند ایک سٹرائکس ہوتی ہیں تقریباً یو ایس کی طرف سے، تو اتنے ہی نمبر میں، اتنی ہی انٹینسٹی کی، اتنی ہی لیتھیلٹی کی وہ قطر، کویت اور بحرین میں کر دیتے ہیں، اور کچھ وہ یو ایس کے جو پلیٹ فارمز ہیں گلف میں ان پہ بھی ان کو بھی ٹارگٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جن کو افیکٹ نہیں کر سکے اتنا اسٹرانگ. بٹ یہاں سے سعید صاحب زیادہ امکانات آپ کو کیا لگتے ہیں کہ کیا یہ جنگ اس سے زیادہ بڑھ سکتی ہے، اس کی انٹینسٹی بڑھ سکتی ہے، کیا پورے خطے میں پھیل سکتی ہے؟ اس بات کے امکانات زیادہ ہیں کیونکہ جیسے آپ نے کہا پاکستان نے بڑا اہم رول پلے کیا ثالثی کا ایم او یو تک پہنچانے میں، لیکن اب ہم بھی آبویسلی گیج کریں گے کہ کیسے آگے بڑھنا ہے. قطر بھی شاید اتنا تیزی سے آگے نہ آئے، تو زیادہ امکانات ہے کہ معاملات بہتری کی طرف جائیں گے یا بدتری کی طرف؟ میرے خیال میں یہ کچھ دن اسی طرح سے چلتا رہے گا، ان ایزی سا یہ ایک چلتی رہے گی انوائرمنٹ، لیکن شاید یہ اس طرح جو فیبرری میں جو حالات تھے شاید اس طرح نہ ہو. ایسا کیوں ہے؟ بات یہ ہے کہ میرے خیال میں یہ ایک بہت بڑا لیڈرشپ فیلئر ہے یو ایس کی طرف سے بھی اور ایران کی طرف سے بھی. جو اسٹریٹجک لیڈرشپ ہوتی ہے ٹرائنگ ٹائم کے اندر، اس میں لیڈر یا جو ایک گروپ آف لیڈرز ہے جو کہ ٹاپ لیول پہ ایک نیشن سٹیٹ کے افیئرس کو ہینڈل کر رہا ہو، اس میں جو پرسنل کریج ہے، جو بولڈ ڈیسیژن لینے کی صلاحیت ہے، وہ اہم تو ہوتی ہے لیکن وہ اوور رائڈنگ نہیں ہوتی. اوور رائڈنگ ہوتی ہے دونوں طرف لیڈرشپ میں اس طرح کی سچویشنز میں، جو ان کے پاس آپشنز ہیں ان کو دیکھ کے انویژن کرنا کہ آج جو ہم کرنے لگے ہیں چند ماہ بعد مڈ ٹرم میں، لانگ ٹرم میں ان کا کیا ایفیکٹ ہوگا، گینز کیا ہوں گے، لاسز کیا ہوں گے، اور پھر بڑی وزڈم کے ساتھ، بڑی اسٹریٹجک فور سائٹ کے ساتھ جو آپشن لیسٹ کاسٹ ہو اور میکسیمم بینیفٹ والی ہو اس کو پک کرنا. تو جو کریج ہے، بولڈنس ہے، نعرہ بازی ہے، وہ تھوڑی سی اہمیت کھو جاتی ہے ایسی سچویشنز کے اندر، اور میرے خیال میں دونوں طرف سے لیڈرشپ یہ مظاہرہ نہیں کر پا رہی. ایک اور دوسرا، وار کے سٹارٹ سے لے کر اب تک جو کہ پکی ویکنیسز ہیں دونوں طرف اور جو ٹرانزیٹری ویکنیسز ہیں، ان دونوں کو کوئی بہت اچھی طرح یہ اسیس نہیں کر پا رہے، ایران والے بھی اور یو ایس والے بھی. تو یہ ایک بہت مشکل سی سچویشن ہے لیڈرشپ کے لیے، اور آئی وڈ سے کہ لیڈرشپ از ناٹ میجرنگ اپ ٹو what their own people expect from them, what the regional countries and international community expects from them. کیونکہ ان کو یہ ذہن میں ضرور رکھنا چاہیے کہ یہ جو کچھ بھی وہ کر رہے ہیں، یہ کوئی اس طرح کی آئسولیٹڈ وار دنیا کے ایک ایسے کونے میں نہیں ہے کہ جہاں انٹرنیشنل کمیونٹی اور باقی نیشنل اسٹیٹس
کہیں چلو ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں لڑ لینے دیں ان کو. اس سے پوری دنیا افیکٹ ہو رہی ہے, اور پوری دنیا جہاں افیکٹ ہو رہی ہے وہاں ان کا اپنا امیج دونوں ملکوں کا انٹرنیشنلی بہت سویئرلی انڈرمائن ہو رہا ہے. اس کے اوپر بڑے منفی جو نیریٹیوز ہیں وہ بن رہے ہیں. تو یہ جو نا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر وہ ایم او یو جس میں دونوں طرف بہت اچھی سپیس دونوں کو اویلیبل تھی, جی اس کے اوپر بات کر کے 60 دنوں میں کوئی بات کو آگے کسی اچھے منظر کی طرف نہ لے جانا ایک اسٹریٹجک فیلئر ہے دونوں طرف کی لیڈرشپ کا. اٹس ناٹ اے فیلئر آف میڈیٹر, اٹس ناٹ اے فیلئر آف ایم او یو. صحیح. اور آپ اس وقت انٹرسٹنگلی کہہ رہے ہیں کہ دونوں ممالک کی لیڈرشپ کا یہ فیلئر ہے. ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ ایک اسپوائلر کا رول اسرائیل پلے کرتا رہا ہے اور ہم اس کی طرف انگلی اٹھاتے رہے. جے ڈی وینس نے بھی ابھی اپنے ایک انٹرویو میں کہا کہ اسرائیل نے پوری کوشش کی کہ وہ یہ معاہدہ نہ ہونے دے اور وہ ایک اسپوائلر کا رول پلے کر رہے تھے. بٹ ایٹ دس پوائنٹ آف ٹائم آپ سمجھتے ہیں دوبارہ یہ جو شروع ہوا ہے معاملہ, اس میں ان دونوں ممالک کی لیڈرشپ جو ہے ان کے اوپر ذمہ داری آتی ہے؟ اچھا, میں ایک ازمپشن جس کے بیس کے اوپر یہ کہہ رہا تھا کہ شاید وہ اس طرح کی فل بلون سچویشن کی طرف نہ جائے, وہ یہی تھی جو آپ پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں. دیکھیں, اگر اسرائیل پچھلے 7 دن سے جو کہ کائنیٹک سٹرائکس ہو رہی ہیں, اگر تو اس طرف کو لے جانا ہوتا تو یو ایس اسرائیل کو ضرور انوالو کرتا خود. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ اسرائیل انوالو نہیں ہونا چاہ رہا ہوگا, وہ اسرائیل کو روکنا چاہ رہے ہیں. اگر آپ جے ڈی وینس کی سٹیٹمنٹ جو ہے ریسنٹ دیکھیں, انہوں نے کلیئرلی کہا کہ اسرائیل کے کچھ آفیشلز اس کانفلکٹ کو پرولانگ بھی کرنا چاہتے ہیں اور ایران ارینجمنٹ مین ایم او یو اس کو انڈرمائن بھی کرنا چاہتے ہیں. تو یو ایس خود بھی نہیں چاہتا میرے خیال میں کہ اس طرف جائے, اسی لیے وہ اسرائیل کو اس کے اندر انوالو نہیں ہونے دے رہے. جہاں تک اسپوائلر کی بات ہے, ایک تو پچھلے 5 ماہ سے پوری دنیا میں بہت سارے اینالسٹ اور میڈیا سب اس سچویشن کو اینالائز کر رہے ہیں, بلکہ میڈیا اور اینالسٹ میں بھی ایک فٹیگ آ گئی ہے ابھی اس کو اینالائز کر کے. میں تو پہلے دن سے کہہ رہا تھا کہ اسرائیل تو اسپوائلر ہے, لیکن اس سے بڑا اسپوائلر دونوں طرف سے لسٹ آف ڈیمانڈز ہے, بیکاز وہ بہت ان ریئلسٹک ہیں, ایکسٹریم پہ ہیں, میکسیملسٹ ہیں, اور ان میں سے ایک واضح قسم کی کوئی مڈل گراؤنڈ تلاش کرنا, کوئی فیس سیونگ تلاش کرنا دونوں کے لیے بڑا مشکل کام ہوگا. صحیح ہے. وہ بھی اسپوائلر ہے جو لسٹ ہے. اور یہ بھی ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے ایک چیلنج اور جو لیڈرشپ کے لیے ہے دونوں طرف سے, فیس سیونگ. جب کسی بھی معاہدے کے تحت آپ نے کارو آؤٹ کرنی ہو تو وہ ہمیشہ اس کی بنیاد ایک کمپرومائز پہ رکھی جاتی ہے. اب اس کمپرومائز کو کس طرح سے فریم کرنا ہے, اور اپنے لوگوں کو جن کی عموماً جنگوں کی حالت میں لوگ ایسپیریشنز پیشنز بہت اوپر لے جاتے ہیں, اور دونوں نے کیا ایسا, تو پھر ان کو مینج کرتے ہوئے ایسپیریشنز کو جو کمپرومائز ہے اس کو انٹرنلی سیل کیسے کرنا ہے, یہ ایک بہت بڑا امتحان ہوتا ہے لیڈرشپ کا. اور یہاں بھی دونوں طرف سے لیڈرشپ ابھی تک کوئی کامیاب ہوتی نظر نہیں آ رہی. اچھا, جو اسٹیکنگ پوائنٹ تھا نیگوسیشنز میں وہ بھی اسٹریٹ آف ہارمز تھا. اب جب دوبارہ یہ جنگ کا آغاز ہوا ہے تو وہ بھی اسٹریٹ آف ہارمز کی وجہ سے ہوا ہے, کیونکہ ایران نے ان ویسلز پہ حملہ کیا جو سمجھتے تھے کہ ایک آلٹرنیٹ روٹ جو ہے استعمال کرے اسٹریٹ آف ہارمز کا. مجھے بتائیے گا, جو ایم او یو آپ نے بھی دیکھا ہے, از اٹ کلیئر کہ دونوں سائڈز کیا چاہتی ہیں ایک دوسرے سے, یا اس میں دونوں کی انٹرپریٹیشن اپنی اپنی ہے؟ کیونکہ ایران کے لیے تو اب یہ اسٹریٹ آف ہارمز جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے, اس پہ تو وہ کوئی سمجھوتا کمپرومائز نہیں کرنا چاہ رہا. باقی نیوکلیر والا معاملہ ہو, ان کے ایسٹس والا معاملہ ہو, وہ تو ہے ہی, لیکن اسٹریٹ آف ہارمز کا جو ایشو ہے وہ اصل ہے. کیسے آپریشن ہوگا؟ تو کلیئرٹی ہے ایم او یو میں اس کی, یا واقعی دونوں سائڈ اپنے اپنے طریقے سے اس کو ریڈ کر رہے ہیں؟ بات یہ ہے کہ اسٹریٹ آف ہارمز جنگ جب سٹارٹ ہوئی اس سے پہلے سٹیکنگ پوائنٹ نہیں تھا اس طرح کا. جی, یہ جنگ کے درمیان ہوا اور سیز فائر کے بعد. لیکن ایران کا اس اسٹریٹ آف ہارمز کو ایکسپلائٹ کرنے کا پلان تو بہت سال پرانا تھا, اور ان کی کیپیبلٹیز بھی ان پلیس تھیں. اور یہ بھی ہمیں ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ شاید آخری دفعہ ہو کہ ایران اس طرح سے اسٹریٹ آف ہارمز کو ایکسپلائٹ کر پایا ہے. یہ 3-5 سال کی بات ہے. اسٹریٹ آف ہارمز کی انرجی ریسورسز کے آؤٹ فلو کے لیے وہ ریلیونس نہیں رہے گی آج سے 5 سال بعد جو آج ہے. آپ دیکھیں گے متبادل بہت ساری آپشنز جو افیکٹڈ کنٹریز ہیں وہ امپلیمنٹ کریں گے. ابھی ایم او یو کون پڑھ رہا ہے, کس طرح کی نیوٹرل مائنڈ کے ساتھ اس کو دیکھ رہا ہے, وہ پارٹیزن اینگل سے تو نہیں دیکھ رہا, کہیں ایموشنل اٹیچمنٹ نہیں ہے. اگر ان چیزوں کو ذہن میں رکھ کے دیکھا جائے, اگر نیوٹرل مائنڈ کے ساتھ دیکھا جائے, تو دونوں کے لیے واضح سپیس ہے اور ہر چیز بڑی کلیئر ہے. اب پیراگراف اسٹریٹ آف ہارمز والا ہی دیکھ لیں.
स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पे ये कहा गया कि इसका जो आगे अरेंजमेंट होना है इन 60 दिनों के बाद, वो ईरान और ओमान, सल्तनत ऑफ ओमान, बाकी रीजनल कंट्रीज के साथ मिलकर तय करेंगे। अब ये बड़ा वाजे कह दिया, जो लोग ये समझते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज में एक अपर हैंड खुद यूएस ने इस एमओयू में थ्रू देयर मीडिएटर्स ईरान को दे दिया था, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर वो ये कहा कि मान लिया गया, उसमें लिखा गया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज का स्टेटस मीन, आप ये कह रहे हैं कि जो 28 फरवरी से पहले स्टेटस था वो नहीं है, बल्कि ये स्टेटस अब वो होगा जो नया होगा। लेकिन उसको तय करने के लिए क्या बता दिया गया कि ये जो ईरान चाहता है वो नहीं होगा, रीजनल कंट्रीज के साथ मुशावरत से, ओमान और रीजनल कंट्रीज जो चाहते हैं वो होगा। सही, तो सबके लिए स्पेस है उसमें। सही। एक आखिरी सवाल, अब पाकिस्तान के लिए ये कितना कंसर्निंग है? इकोनॉमिक कॉस्ट वाइज तो हमें पता ही है, लेकिन रॉयटर्स की खबर अगर आपने देखी हो तो उसमें ज़राए से हवाले से बताया गया था कि दोबारा ईरान को कम्युनिकेट कर दिया गया है कि सऊदी अरब पे अटैक नहीं हो सकते, वो पाकिस्तान के लिए भी रेड लाइन है। और आपको पता है ईरान ने तो हूतीज़ को ये कह दिया है कि अगर मज़ीद ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर पे, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमले होते हैं तो बाबुल मंदब बंद कर दिया जाए, तो इससे ऑब्वियसली सऊदी अरब बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगा। तो पाकिस्तान के लिए ये भी एक कंसर्न है, एमओयू पे अमल दरामद भी करवाना है। कैसे रीड करते हैं इसको आप? अच्छा, पहली बात यह कि हूतीज की इस वक्त कितनी कैपेसिटी है कि वो बाबुल मंदब को बिल्कुल ब्लॉक कर पाएंगे, ऐसे जैसे एक एंड पे ईरानियन ब्लॉकेड और दूसरे एंड पे यूएस के ब्लॉकेड ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को चोक किया हुआ है। तो उनकी तो ऐसी कोई कैपेसिटी नहीं है हूतीज की, और एक उनकी कैपेसिटी नहीं है, और दूसरा जो सदर्न रीजन है वहां पे इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड गवर्नमेंट की ज्यादा प्रेजेंस है। अब जो ज़राए जो मीन्स उनके पास हैं, ड्रोन्स और छोटे मिसाइल्स, उनसे वो बिल्कुल डिसरप्शंस कर सकते हैं, और जो ही डिसरप्शन होती है किसी मैरीटाइम रूट की, तो फिर उसका अगर डिस्ट्रक्शन ना भी हो तो जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं उसके वो भी सबने देख ली, सामने आ जाते हैं। शिपिंग कंपनीज ऑपरेट नहीं करती, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ जाती है, ये वो कर सकेंगे। लेकिन मैं बड़े ही यकीन से ये कह सकता हूँ कि जो ही हूतीज इन्वॉल्व होंगे तो इजराइल भी बड़े बुरे तरीके से और बड़े मैसिवली इन्वॉल्व होगा इन टारगेटिंग हूतीज। अब तक वो यूएस को ज्वाइन नहीं उन्होंने किया हुआ। इट इज़ मोस्ट लाइकली कि यूएस विल देन से कि हम हैंडल करते रहते हैं ईरान को, और कुछ एफर्ट वो डाइवर्ट करेंगे टुवर्ड्स हूतीज, और इजराइल को फुल ब्लोन वो एक कैंपेन करने का उधर कहेंगे, जिससे फिर ये कॉन्फ्लिक्ट जो है लंबी भी होगी और बढ़ेगी भी। लेकिन इस तरफ अगर जाते हैं हालात, तो मैं कहूँगा कि मैं ज़्यादा ईरानियन लीडरशिप की लॉन्ग टर्म विजन को ब्लेम करूँगा। जहाँ तक हूतीज़ के पास सऊदी अरब को टारगेट करने की सलाहियत की बात है, तो वो क्या ड्रोन्स मारते रहेंगे? और सऊदी अरब के पास इस वक्त उन ड्रोन को हैंडल करने की अच्छी कैपेसिटी है। पिछले 7 दिन में ईरान ने जितने भी ड्रोन्स कतर में, बहरीन में और कुवैत में फायर किए हैं, उनका नेट इफेक्ट लेकिन इसमें सवाल ये साहब कि अगर हूतीज़ अटैक करते हैं सऊदी अरब पे मजीद, तो चलें वो उसको इंटरसेप्ट तो कर लेंगे, लेकिन where do we stand एज इन पाकिस्तान कहाँ पे खड़ा होगा उस वक्त? पाकिस्तान सालिसी बतौर सालिसी रहेगा, या हमारा जो डिफेंस पैक्ट है वो एक्टिवेट हो जाएगा फिर? देखिए, वो डिफेंस पैक्ट में एक रेंज ऑफ ऑप्शंस है। पाकिस्तान ने ऐसा तो कहीं नहीं अब तक कहा कि अगर यमन या ईरान सऊदी अरब पे अटैक करता है तो सऊदी अरब की जोग्राफियाई हदों के बाद पाकिस्तान के वहाँ पे जो एसेट्स हैं, पीएफ की एक यूनिट है और जो एयर डिफेंस की यूनिट है, वो जाएंगे और वो अटैक करना शुरू कर देंगे ईरान के अंदर जाके और यमन के अंदर जाके। ऐसा तो कोई एग्रीमेंट नहीं है। तो पाकिस्तान ने क्या किया हुआ है कि डिफेंस ऑफ द होली प्लेसेस एंड डिफेंस ऑफ सऊदी अरेबिया इज सेक्रेड फॉर अस। सो डिफेंस मीन्स व्हाट? अगर ड्रोन या कोई और चीज़ भी फायर करना शुरू करते हैं हूती सऊदीज की तरफ, तो जो एयर डिफेंस एलिमेंट्स पाकिस्तान के वहाँ डिप्लॉयड है वो अपना रोल अदा करें, और अगर एयर फोर्स को भी करना तो वो अपना रोल अदा करेंगे। मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान ऑफेंसिव ऑपरेशंस उस तरह के करेगा जिसमें पाकिस्तान के ब्रॉडर रिलेशंस विद यमन और ईरान दोनों के खराब हों। और ये भी हमें ज़हन में रखना चाहिए कि पाकिस्तान ने आज नहीं 2018-19 में हूतीज, सऊदीज और ईरानियंस की बात कराई, एक नहीं काफ़ी राउंड्स कराए थे। तो उधर भी पाकिस्तान की रेलेवेंस है, उधर भी पाकिस्तान बहुत इफेक्टिव मीडिएटर का रोल प्ले कर सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद सईद साहब हमारे साथ मौजूद थे, इस पूरी सूरत हाल पर दे रहे थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, मजीद बात करेंगे इसके बाद। वेलकम बैक। पाकिस्तान इस वक्त यूरोपीय यूनियन की जानिब से दी गई GSP+ स्कीम का सबसे बड़ा बेनिफिशरी है। ये स्टेटस
मुल्क की बरामदात में इजाफे करने में बड़ी मदद देता है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की मजबूरी बरामदात का सबसे बड़ा हिस्सा यूरोपीय यूनियन को जाता है। लेकिन कल यूरोपीय कमीशन ने साल 2023 से 2025 तक जीएसपी प्लस के तहत पाकिस्तान की कारकर्दगी से मुतल्लिक जायजा रिपोर्ट जारी की है, जिसने पाकिस्तान के जीएसपी प्लस स्टेटस के मुस्तकबिल पर सवालात खड़े कर दिए हैं, क्योंकि इस रिपोर्ट में पाकिस्तान में इंसानी हकूक, आज़ादी इजहार और अदलिया की आज़ादी समेत दीगर सोशल इंडिकेटर्स पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए ये वाज़ेह किया गया है कि यह स्टेटस बरकरार रखने के लिए मज़ीद इस्लाहात नागुज़ीर हैं। लेकिन यूरोपीय यूनियन की जानिब से जहाँ कई शोबों में पाकिस्तान की कारकर्दगी पर खदशात का इजहार किया गया है, वहीं कुछ शोबों में पाकिस्तानी इक़दामात की तारीफ भी की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक भी कमीशन बराए इंसानी हकूक मुल्क में इंसानी हकूक को आगे बढ़ाने के लिए एक अहम इदारे के तौर पर उभरा है। साथ ही रिपोर्ट में अक़लियतों के लिए कौमी कमीशन का क़याम, सजाए मौत के दायरा कार को महदूद करना, फांसियों पर गैर एलानिया पाबंदी को बरकरार रखना, तशद्दुद की रोकथाम के लिए कवायद और ज़वाबित लागू करना, इस्लामाबाद के लिए घरेलू तशद्दुद का बिल की मंजूरी और मुल्क में मैरिटल रेप के केस में सज़ा को अहम पेशरफ्त करार दिया गया है। दूसरी तरफ रिपोर्ट में मुल्क में जबरी गुमशुदगियों, मावराए अदालत कत्ल, आज़ादी इजहार और हालिया आइनी तरामीम पर शदीद खदशात का इजहार किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में जबरी गुमशुदगियों और मावराए अदालत कत्ल के वाक़यात में इजाफा देखा गया है, लेकिन तहकीकाती कमीशन जिम्मेदारों का तयन करने में नाकाम रहा है। साथ ही साइबर क्राइम, इंसदादी दहशतगर्दी और तौहीन मज़हब के कवानीन में तरामीम की वजह से आज़ादी इजहार राय की सूरत-ए-हाल मज़ीद ख़राब हुई है। इन कवानीन में ऐसी मुबम शिकें शामिल की गई हैं जिन्हें हुकूमत मुखालफिन, इंसानी हकूक़ के कारकुनों, साफ़ियों, अक़लियतों और आम शहरियों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर सकती है। रिपोर्ट में हालिया आइनी तरामीम पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है। यूरोपीय कमीशन ने मजहबी अक़लियतों के खिलाफ इम्तियाजी सलूक, ख़वातीन और बच्चों के खिलाफ तशद्दुद, स्कूलों से बाहर बच्चों की बड़ी तादाद, कम उम्री की शादियों, चाइल्ड लेबर, जेलों में गुंजाइश से ज़्यादा कैदियों पर भी गहरी तशवीश का इजहार किया है। रिपोर्ट में यह हिदायत की गई है कि मुस्तकबिल में जीएसपी प्लस स्टेटस को बरकरार रखने के लिए इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों का एहतसाब यकीनी बनाने और तशद्दुद के खात्मे जैसे इक़दाम लेना होंगे। साथ ही जबरी गुमशुदगियों, आज़ादी इजहार राय की खिलाफ वर्जियों, ख़वातीन के खिलाफ तशद्दुद के खात्मे, बच्चों की तालीम तक रसाई और चाइल्ड लेबर के खात्मे के लिए इक़दाम करना होंगे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही। शो से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।